तूफान जो खतरो आहे सभई भाई पंहिंजे घरनि में रहनि। टकराव होता है जिसे कहते हैं वो 15 घंटे का है। सुबह 11 बजे का अब टाइम है। $370 kilometers distance from Karachi। केटी बंदर से कम हो गया डिस्टेंस जो 290 किलोमीटर। समुद्री तूफान कल दिन 11 बजे पाकिस्तान में दाखिल होगा। केटी बंदर से टकराएगा। पर जॉय केटी बंदर से करीब कराची से थोड़ा दूर हो गया। केटी बंदर से 290 किलोमीटर की दूरी पर आ गया। कराची से फासला पहले 340 किलोमीटर था, अब 370 किलोमीटर हो गया। कराची से दूर होने के बावजूद तूफान अपना असर दिखाएगा। केटी बंदर, सजावल और थरपारकर में बारिश, मीरपुर खास और उमरकोट में गर्द आलूद हवाएं। दसबेला में समुद्री लहरों में तूफानी। इंतजामिया पाकिस्तान नेवी और आर्मी की साहली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। नेवी के गोताखोरों ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। साहली इलाकों से 64,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हिदायत के बावजूद बाज़ अफराद अब भी साहली इलाकों में मौजूद घर बार छोड़ने से इनकार। समुद्री तूफान बिपरजॉय के जेरे असर कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हॉक्स बे में समुद्र का पानी सड़क पर आ गया। कराची से मनोड़ा का जमीनी रास्ता जुज़वी मुनक़ता। मनोड़ा जाने वाले रोड पर रेत और पानी, कई गाड़ियां फंस गईं। इब्राहिम हैदरी में पानी आबादी में दाखिल। कराची एयरपोर्ट पर छोटे तैयारों का फ्लाइट ऑपरेशन बंद। DHM इंतजामिया की साहिल के करीब कयाम पजीर अफराद को घर खाली करने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा। समुद्र के किनारे जाने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 20 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शहरी पाबंदी के बावजूद साहिल पर टिकटॉक और तफरीह में मसरूफ थे। डिफेंस में बारिशों से कबल तरक्याती काम मुकम्मल न हो सका। बारिश के दौरान हादसात का खदशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साहिली इलाकों से मुंतकिल किए गए अफराद को पीने का साफ पानी और खुराक फराहम करने की हिदायत। तूफान टलने तक आरामदेह रिहायशी और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। समुद्री तूफान ने भारतीय रियासत गुजरात में हंगामी हालत नाफिज करवा दी। तूफान दोराकस से 290 किलोमीटर दूर कल जाकुआ पोर्ट से टकराएगा। गुजरात के साहली मकामात से तकरीबन 48,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जामनगर, राजकोट, पोरबंदर और देवभूमि में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। भारत के मौसमियाती इदारों के मुताबिक तूफान के साथ 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी दाखिल होंगी। विफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का कहना है कि समुद्री तूफान से बिजली की तहसील में अभी तक कोई खलल नहीं आया। कराची में LNG टर्मिनल मुतासिर है। पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई और LNG दरामद भी रुकी है। हिफाजती नुक्ता नजर से बिजली बंद करना पड़ सकती है। 15 से 18 जून तक इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। कोयले के पावर प्लांट्स में कोई बड़ा खलल नहीं आया। जो उठता है हमें क्रिटिसाइज करता है, राइटली और रॉन्गली, पर हम बर्दाश्त करते हैं। क्यों? हम सियासी वर्कर हैं, हमारा काम है बर्दाश्त करना। लेकिन इतने इतने नाजुक मिजाज हैं यहाँ पे कि लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया, फांसी लगा दिया। किसी ने कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब मुआशी सूरत हाल का सबब है। ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अदलिया पर वार।
وزیر دفاع نے کہا کہ ساتھ والی عمارت میں بیٹھے لوگ 16 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں. یہ لوگ 2 3 وزیر اعظم کھا گئے، ڈکار بھی نہیں لی، پھانسی لگا دی، تاریخ سے معافی بھی نہیں مانگی. کم از کم 16 لاکھ تنخواہ کا چوتھائی حصہ ہی ہمیں دے دے. 20,000 کیسز زیر التوا ہیں، عدلیہ اپنا محاسبہ کرے. آج بھی پتہ نہیں IMF کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا نہیں. ہمیں بیرونی خطرہ نہیں، اندرونی معاشی حالات سب سے بڑا خطرہ ہے. سازشی شخص کس طرح اس نے پاکستان کو بدنام کیا. ابھی الحمدللہ روس سے جو خام تیل آیا ہے، اب بتائیے انہوں نے تو روس سے ایک دمڑی کی چیز بھی منگوائی تھی. حقائق نے ان تمام الزامات کو دفن کر دیا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کو زمیں بوس کر دیا ہے. سازشی شخص نے 8-10 ماہ قوم کا وقت برباد کیا. روس سے ایک دمڑی کی چیز نہیں لائے. روس سے خام تیل کے بحری جہاز کی آمد کے بعد اب کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی اسلام آباد کے منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا ہم پر امپورٹڈ حکومت کے الزامات کی آج حقائق نے نفی کر دیا. حقائق بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انتہائی سازشی شخص نے پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی کوشش کی. سازشی شخص نے جھوٹ بولا کہ اس کی حکومت امریکہ نے ہٹوائی تاکہ روس سے تجارتی تعلقات قائم نہ ہوں. دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے. تمام شرائط منوان قبول کرنی ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ آئندہ پارٹی ٹکٹ بہترین کارکردگی پر ہی ملے گا. نون لیگ خواتین ونگ لاہور کی صدر سعدیہ تیمور سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا خواتین مسلم لیگ نون کا ہرا بلدستہ ہے. ہمیشہ پارٹی قائد نواز شریف اور دیگر قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. خواتین کو بااختیار بنانا اور قومی ترقی کے عمل میں شامل کرنا مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کو چننے کا نہ کہا جائے. واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی میں پاکستان کسی ایک فریق کو چننے کی خواہش نہیں رکھتا. امریکی اخبار کو انٹرویو میں ہینا ربانی کھر نے کہا کہ امریکہ چین تنازع کے اثرات کے بارے میں پاکستان فکر مند ہے. دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کرنے کے تصور سے ہمیں خطرہ ہے. دنیا کو مزید تقسیم کرنے والی کوئی بھی چیز قابل تشویش ہے. ہماری امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون کی تاریخ ہے جسے چھوڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. چین کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارا قریبی تعاون بھی ایک حقیقت ہے. چین پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے جو بہت بڑی آبادی کو غربت سے نکالنے کا ایک معاشی ماڈل ہے. IMF کو اخراجات اور ٹیکسز کے معاملے پر تشویش. بجٹ سے متعلق بعض چیزوں پر وضاحت مانگ لی، بہت سی چیزوں پر سوال اٹھا دیے. وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر کے ساتھ اسحاق ڈار کی ورچوئل بات چیت ہوئی ہے. IMF سے کہا کہ بجٹ کا مقصد معاشی گروتھ لانا ہے. IMF کے ساتھ اخراجات اور دیگر اعداد و شمار پر مزید تکنیکی بات ہوگی. ایکسچینج ریٹ اور پالیسی ریٹ پر IMF اسٹیٹ بینک سے بات کرے گا. پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف قانون میں گنجائش رکھی ہے. ضرورت پڑی تو پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اونچ نیچ کریں گے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا اختیار پارلیمنٹ کو دینے کی سفارش. وزارت خزانہ کے حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ میں بتایا کہ IMF نے FBR ٹیکس ہدف اور نان ٹیکس آمدن پر تحفظات اور آئندہ بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. IMF نے FBR ٹیکس وصولیوں کی کوششیں اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اقدامات ناکافی قرار دیے ہیں. آئندہ سال پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے 869 ارب روپے کی آمدن مشکل ہے. رواں سال پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں 30% کمی ہونے سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 550 ارب روپے ہی اکٹھے ہو سکے. I'm going to ask if you would to use your good offices to help Pakistan. It clearly is in dire need of some aid from the IMF and the World Bank as well. This global warming is something that we may deny, but Pakistan is still suffering. Please do what you can to help. I yield back. امریکی رکن کانگریس ایل گرین نے کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے سامنے پاکستان کی امداد کا مسئلہ اٹھا دیا. امریکہ پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو IMF اور عالمی بینک کی جانب سے امداد کی فراہمی میں کردار ادا کرے.
ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے کانگریس مین ایل گرین نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہے. گلوبل وارمنگ کو امریکہ مسترد کر سکتا ہے مگر پاکستان اسے جھیل رہا ہے. پاکستان کو اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے. امریکی وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ امریکہ پاکستان میں IMF کے کام کو سپورٹ کرتا ہے. امریکی سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کو IMF کی جانب سے قرض کی فراہمی کے لیے کردار ادا کریں گی. SECP کا $1,00,000 پاکستان لانے کی ایمنیسٹی پر تحفظات کا اظہار. حکومت کو آئندہ بجٹ میں آمدن بڑھانے میں مشکلات. کمشنر SECP کا کہنا ہے کہ $1,00,000 پاکستان لانے پر ذرائع آمدن نہ پوچھنا ایمنیسٹی تصور ہوگی. اسکیم سے ٹیکس چوری میں اضافہ ہو سکتا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 4 روپے سستا ہو گیا. 294 روپے کا ہو گیا. 2 دن میں ڈالر 11 روپے نیچے آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی. عالمی بینک کے مطابق خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز منظور کیے گئے. رقم خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کی امداد پر خرچ کی جائے گی. ECC نے آذربائیجان سے LNG خریدنے کے معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی. آذربائیجان سے LNG کم از کم 3 ماہ کی ضرورت کے لیے رولنگ کی بنیاد پر خریدی جائے گی. ایسا انتخاب جو اس طرح سے کیا جائے کہ جس میں لوگ پیش ہی نہ ہوں، وہ انتخاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کل عدم ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن وقتی طور پر حکومت کی بات مان بھی لے اور وہ ووٹ کاؤنٹ بھی کر لے جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہے، تو بعد میں وہ ڈیفیکشن میں بھی جائے گا اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا یہ پورا انتخاب. حافظ نعیم صاحب بالکل اس وقت ذہنی طور پر میئر بن چکے ہیں. میئر ہمارا ہونا چاہیے اور ڈپٹی میئر کے لیے ہم جماعت اسلامی کو آفر کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو اپنے تئیں میئر بنے ہوئے ہیں تو وہ ہماری اس آفر کو قبول نہیں کر رہے. کون بنے گا کراچی کا میئر؟ فیصلہ کل ہوگا. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان لفظی گولہ باری. میئر کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کا میئر کے الیکشن کو کل عدم قرار دینے کا مطالبہ. پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر ڈیپٹی میئرشپ کی پیشکش کر دی. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان خود کو ذہنی طور پر میئر سمجھ بیٹھے ہیں. ان کے پاس اکثریت ہی نہیں. PTI والے جماعت اسلامی کی حمایت کیا کریں گے؟ 9 مئی کے بعد مرکزی رہنما چیئرمین PTI کا ساتھ چھوڑ گئے. یہ تو UC چیئرمین ہیں. انتخاب کے موقع پر الیکشن کمیشن کی جانب سے رینجرز کی تعیناتی کی درخواست. وزارت داخلہ نے بطور کوئک رسپانس فورس تعیناتی کی منظوری دے دی. سے اول فورم شیخ زمان سے لے کے آفتاب صدیقی سے لے کے ہمارے سندھ کے صدر علی زیدی، گورنر صاحب، اس سب نے ہم سے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کرتے ہی نہیں، ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ووٹ دینا ہے. بالکل دوں گا. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو میں ایڈوانس میں سیو کر رہا ہوں اپنے پاس، اپنے بھائی کے پاس، کہ اگر کچھ بھی ہو یہ سندھ حکومت میرے ساتھ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، مزید بھی کچھ کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے صدر سے لے کے سندھ صدر تک کسی نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ہم سے ایک رائے تک نہیں پوچھی گئی. تو ہمارا جو پریس کانفرنس میں جو موقف تھا اس پہ آج بھی ہم قائم ہیں. اور جو میرے متعلق جو ویڈیو چل رہی ہے وہ پرانی ہے، اور وہ جو 30,000 چیئرمین کی جو متفق جو رائے، اس رائے سے میں بالکل تحریک انصاف کے UC چیئرمین اسد امان نے ایک بار پھر بیان بدل لیا. تازہ ویڈیو میں اسد امان نے کہا کہ وہ 12 جون کے اعلان پر قائم ہے. میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس سے پہلے ایک ویڈیو بیان میں اسد امان نے کہا تھا کہ سندھ حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ PTI کے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے کے فیصلے کو نہ مانیں.
تحریک انصاف کے لیے کراچی کے 3 ٹاؤنز میں راہیں ہموار، پیپلز پارٹی نے شاہ فیصل ٹاؤن، مومن آباد اور صدر ٹاؤن سے اپنے امیدوار دستبردار کروا دیے۔ تحریک انصاف نے تینوں ٹاؤنز میں اکثریت حاصل کی تھی۔ تینوں ٹاؤنز کے منتخب چیئرمین پہلے ہی فارورڈ بلاک کا حصہ بن چکے ہیں۔ سٹی کانسل اور میئر کا انتخاب غیر آئینی ہوگا تو کل عدم قرار دے دیں گے۔ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد درخواست سن کر فیصلہ کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس یوسف سعید کے ریمارکس، ایم کیو ایم کی درخواست کی سماعت آج ہی کرنے سے انکار۔ الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست میں وکیل نے کہا کہ کل میئر کا انتخاب ہو رہا ہے، سٹی کانسل مکمل ہونے جا رہی ہے۔ عدالت نے کیس 14 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جسٹس یوسف سعید نے کہا اس کیس میں فوری نوعیت کی سماعت کا کوئی معاملہ نہیں۔ میئر کے براہ راست انتخاب پر قانون سازی کے خلاف جماعت اسلامی کے حکم امتناع کی درخواست بھی مسترد، مزید سماعت 22 جون تک ملتوی۔ پیپلز پارٹی کے کاشف شورو بلا مقابلہ میئر حیدرآباد منتخب، پیپلز پارٹی کے ہی صغیر قریشی بلا مقابلہ ڈپٹی میئر منتخب۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سکھر میں پیپلز پارٹی کے ارسلان اسلام شیخ بلا مقابلہ میئر سکھر اور ڈاکٹر ارشد مغل بلا مقابلہ ڈپٹی میئر سکھر منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ پر پیپلز پارٹی کا حق ہے، امید ہے پیپلز پارٹی کے ذکا اشرفی چیئرمین پی سی بی بنیں گے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ حکومت نجم سیٹھی کی صلاحیتوں سے کسی اور جگہ استفادہ کر لے۔ نظر ثانی کے آئینی تقاضے ہیں مگر اس کے اپیل میں نہیں بدلا جا سکتا۔ عدالت دیکھ رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ قانون کے ذریعے نظر ثانی کو بڑھا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ آڈیو ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ اگر کسی کو 184(3) میں اپیل کا حق دیا جائے تو یہ از خود نوٹس کے اختیارات کم کرنے کے برابر ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ کے مطابق وہ دراصل 184(3) کے اثر کو کم کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کا دائرہ کم کریں، موسٹ ویلکم، لیکن آئینی ترمیم سے کریں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ کل پارلیمنٹ ایک اور قانون بناتی ہے کہ ایک نہیں 2 اپیلیں ہوا کریں گی تو کیا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین دائرہ اختیار میں کمی کی اجازت دیتا ہے لیکن آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سماعت کے دوران ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ کا چیف جسٹس سے مکالمہ، کہا دباؤ تھا درخواست واپس لے لوں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس آ جائے۔ ریاض حنیف راہی نے کہا وہ عدالت میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ عدالت میں اسے نہ پڑھیں، اپنے ذاتی مسائل پر مجھ سے ذاتی حیثیت میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، ہم سب کو جرأت، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ملک کی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے، شکایت کرنے کے بجائے موجودہ صورتحال کا سامنا کریں، صبر کریں، صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی متفقہ منظوری دے دی۔ منظوری چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی ایک ایک انچ کو دشمن سے بچایا، ان کے مجسمے توڑے گئے۔ پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو شدید رنجیدہ کیا، پوری قوم کا سر شرمسار ہو گیا۔ کوئی وطن سے محبت کرنے والا شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں آئی جے پی روڈ کا سرنو تعمیر کے بعد افتتاح، سڑک کا نام آئی جے پی سے بدل کر کیپٹن کرنل شیر خان شہید رکھ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا جو قومیں شہید اور غازیوں کو بھول جائیں وہ قومیں کبھی اپنا نام زندہ نہیں رکھ سکتی۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس نے قوم کو سخت رنجیدہ اور شرمسار کر دیا۔ جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شہادت کا جام نوش کیا، ان کی جس طرح 9 مئی کو بے حرمتی کی گئی، مجسمے توڑے گئے، وہ کوئی وطن سے محبت کرنے والا شہری نہیں کر سکتا۔ یہ کام وطن دشمن کا ہوتا ہے۔
پی ٹی آئی رہنما حماد اصل کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے توانائی کا شعبہ بھی تباہ کر دیا. تحریک انصاف کے دور میں لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہ تھا. نون لیگ کے امپورٹڈ ایندھن پر چلنے والے مہنگے پلانٹ آدھی کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. حکومت کے پاس ان پلانٹس کا ایندھن خریدنے کے پیسے نہیں. گردشی قرضے بڑھنے کی رفتار بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصیات عدالت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس کا میرٹ پر فیصلہ کر کے منطقی انجام تک پہنچائے. چیئرمین پی ٹی آئی استعفی دینے کے بجائے عدالتی دائرہ اختیار کو چیلنج کر کے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں $10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے مگر انہیں اب تک نوٹس نہیں ملا. کوئٹہ میں سنگین مقدمے کی تاریخ سے ایک دن پہلے وکیل کو شہید کیا گیا. لواحقین نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے. انہیں عبدالرزاق شر کے قتل کا جواب دینا ہوگا. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. وزیر اعظم کو کے الیکٹرک کی اجارہ داری اور ناقص کارکردگی پر خط پیش کیا. کہا عوام کو کے الیکٹرک کے ظلم سے نجات دلائی جائے. نئی کمپنیز کو بھی لائسنس کا اجرا کیا جائے تاکہ عوام کے پاس سستی بجلی کے آپشنز ہوں. ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق وزیر اعظم نے کے الیکٹرک کے معاملے پر متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی. سمندری طوفان کل دن 11 بجے کیٹی بندر سے ٹکرائے گا. ٹھٹا، سجاول، بدین اور تھرپارکر زیادہ متاثر ہوں گے. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے خبردار کر دیا. کہا طوفان کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا لیکن اثر لازمی ہوگا. طوفان کی اصل شکل کل واضح ہو جائے گی. وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ طوفان کے باعث چھوٹے جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے جبکہ سائیکلون کے قریب پہنچنے پر کمرشل فلائٹس بھی روک دی جائیں گی. چیئرمین این ڈی ایم اے نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ٹھٹھا، سجاول اور بدین سمیت دیگر متاثرہ علاقوں سے 73,000 لوگوں کو 75 ریلیف کیمپس میں پہنچایا جا چکا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے تاجر برادری کے رہنماؤں کی ملاقات. لاہور میں ہونے والی ملاقات میں تاجر رہنماؤں نے بلاول بھٹو زرداری کو بجٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. پشاور میں 9 اور 10 مئی کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کی تحقیقات جاری. محکمہ پروسیکیوشن کا فوری طور پر چالان جمع کروانے کے لیے تھانوں کو مراسلہ. پرتشدد واقعات کے دنوں کی مکمل جیو فینسنگ. ریڈیو پاکستان، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کرنے کی ہدایت. محکمہ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ملزمان کی سی سی ٹی وی ویڈیو اور سی ڈی آر ریکارڈ حاصل کریں. توڑ پھوڑ میں نامزد ملزمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے جائیں. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت. سپاہی سعید اللہ شاہ شہید کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے علاقے سے تھا. سعید اللہ شاہ نے 2011 میں پاکستان آرمی کی پنجاب ریجیمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں جام شہادت نوش کیا. سپاہی سعید اللہ شہید کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے. اس نے پاک وطن کی خاطر شہادت قبول کی. 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی پر افسوس ہے. سپاہی سعید اللہ شاہ شہید کے ورثاء کا 9 مئی کے شرپسندوں کو سخت سزا دلانے کا مطالبہ. مختلف مکاتب فکر اور دینی مدارس کے علماء کرام کا جناح ہاؤس کا دورہ. علماء کی سانحہ 9 مئی کی بھرپور مذمت. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا ملک اور پاک فوج کے ساتھ ان کا دیرینہ محبت کا تعلق و رشتہ ہے. پاکستان اور فوج لازم و ملزوم ہے. علماء نے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا. پاکستانی کرکٹرز کا بھی پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت اور عوام کے نام پیغام. کرکٹرز کی سانحہ 9 مئی کی بھرپور الفاظ میں مذمت. سانحہ 9 مئی میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. Daryl Mitchell has been put down and this has really hit him hard. That's his bowling hand. I think this is where you need to get the physio and the doctor, maybe not your teammate unless they're اور آل راؤنڈر محمد نواز نے ری ہیب کے آخری مرحلے میں پریکٹس کا آغاز کر دیا. محمد نواز نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں انجرڈ ہو گئے تھے. نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کا شاٹ پکڑنے کی کوشش میں محمد نواز زخمی ہوئے تھے.